Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Ziaul Haq era 1977 to 88. तो आज हम इस वीडियो में ज़ियाउल हक की ड्यूरेशन को एरा को हम डिस्कस करेंगे, उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी, उनको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उनके दौर हुकूमत में जो इवेंट्स वाक़या हुए थे उन पर हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा उनकी मौत कैसे वाक़या हुई थी उनको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूँगी ज़ियाउल हक के बायोग्राफी को। ठीक है, ज़ियाउल हक जो थे वो पाकिस्तान के थर्ड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और 6th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। क्लियर। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 12 अगस्त 1924 को जालंधर में हुई थी, जो कि आजकल इंडिया में शामिल है। ठीक है, और इनकी डेथ बहावलपुर में 17 अगस्त 1988 को हुई थी। जो ज़ियाउल हक थे उन्होंने इनिशियल जो एजुकेशन थी, इब्तदाई तालीम उन्होंने शिमला से हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज को अटेंड किया फॉर दी ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद ज़ियाउल हक ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया 1943 में। मोर ओवर जो ज़ियाउल हक थे उनको प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया हुआ था इन 1976। सो नाउ लेट्स डिस्कस दी ज़ियाउल हक एरा। होता क्या है कि 5 जुलाई 1977 को मुल्क में थर्ड मार्शल लॉ लगती है, जिसके नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के थर्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आते हैं तो उसके बाद वो स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ रेगुलेशंस को इशू करते हैं और साथ ही साथ स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स को भी सेटअप करते हैं, ताकि अगर कोई मार्शल लॉ रेगुलेशंस को वायलेट करे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही ज़ियाउल हक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं तो ये अनाउंसमेंट देते हैं कि मैं 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाऊंगा और मुल्क को एक डेमोक्रेटिक रूल में दोबारा से लेकर आऊंगा। बट ज़िया जो थे ही टेक्स अ न्यू टर्न। कैसे न्यू टर्न लेते हैं कि जो फ्रेश इलेक्शंस 15 अक्टूबर 1977 को हेल्ड होने थे वो कैंसिल करवा देते हैं और ये कहते हैं, इस बात के साथ जस्टिफिकेशन देते हैं कि पहले जो पिछले रजीम में जो करप्शन हुआ है, जो मिसकंडक्शन हुआ है, पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस हेल्ड होंगे। ठीक है, सो जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया कि भुट्टो को अरेस्ट करवाते हैं और इनको एक मर्डर केस में सजाए मौत दी जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसा कि ज़िया जो थे वो इलेक्शन को कैंसिल करवा देते हैं, तो साथ ही साथ और क्या वो एक्शंस लेते हैं। ज़िया जो थे वो तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको बैन करवा देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करवा देते हैं। इसके अलावा 200 जर्नलिस्ट को अरेस्ट करवाते हैं और कई न्यूज़पेपर को बंद करवाते हैं। But however, Zia maintained that there would be elections sometime in 1979. But Zia के जो बात थी कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, उनको एक अमली जामा, एक प्रैक्टिकल शेप उन्होंने कभी भी नहीं दी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ज़िया और क्या ड्रामा रचाते हैं। इससे पहले के जनरल इलेक्शंस हेल्ड होने थे 17 सितंबर 1979 को, तो ज़िया क्या करते हैं, वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन को हेल्ड करवाते हैं सितंबर में, और वो भी नॉन पार्टी बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगाई होती है। इस वजह से जो इलेक्शन थे वो नॉन पार्टी बेसिस पर थे। इसके अलावा ज़िया ये भी अनाउंस करते हैं कि 17 और 19 नवंबर को नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए भी इलेक्शंस होंगे, बट ये इलेक्शंस भी क्या होते हैं, ज़िया उनको कैंसिल करवाते हैं।
سو جو عوام تھی وہ ان کے خلاف احتجاج کرنے لگتے ہیں، پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں، اور پروٹیسٹ میں ایک مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نیم تھا مومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، کیونکہ ضیاء جو تھے وہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے اور جو ڈکٹوریل رول تھا اور آٹوکریٹک رول تھا ان کو تھول دے رہے تھے، ملٹری رجیم کو تھول دے رہے تھے. اس وجہ سے لوگ ان کے خلاف احتجاج کرنے لگتے ہیں اور ایک مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ مومنٹ جو تھا یہ ایک پولیٹیکل الائنس مومنٹ تھا جس میں تقریباً 11 پولیٹیکل پارٹیز نے الائنس کر رکھی تھی. اور یہ کب بنی تھی؟ یہ جو مومنٹ تھا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی وہ 1981 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، سو اس مومنٹ میں جو پولیٹیکل الائنسز تھے وہ اپوز کر رہے تھے ملٹری گورنمنٹ کو، مینز دیٹ کہ ضیاء الحق کے گورنمنٹ کو اپوز کر رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیا جائے. اس کے علاوہ چونکہ مارشل لا کی وجہ سے جو 1973 کا کنسٹیٹیوشن تھا وہ سسپینڈ ہو چکا تھا، تو وہ ان کے بھی ریسٹوریشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کو ریسٹور کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اینڈ ٹرننگ اوور آف دی اتھارٹی بائی دا ملٹری ٹو سویلین. ٹھیک ہے، سو یہ مومنٹ جو تھا یہ ٹائم ٹو ٹائم اسٹرانگ ہوتا جا رہا تھا، بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ مومنٹ جو تھا یہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ مسلم لیگ اور باقی کچھ ایسے پارٹیز تھے جو کہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف ضیاء بھی اپنے بات پر ڈٹے رہے. سو اس وجہ سے یہ جو مومنٹ تھا وہ ناکام ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ضیاء الحق جو ہے وہ 1981 میں ایک اور ڈکٹوریل ایکشن لیتے ہیں اور پی سی او کو ایشو کرتے ہیں. پی سی او کا مطلب ہے دا پروویژنل کنسٹیٹیوشن آرڈر. اس آرڈر میں کیا تھا؟ اس آرڈر میں یہ تھا کہ جو تمام مارشل لا ایکشنز ہوں گے ان ایکشن سے کیا کیا جاتا ہے، جو کورٹ سے ان کے جورسڈکشن سے ان کو ریموو کیا جاتا ہے. مینز دیٹ کہ کورٹس جو تھا وہ مارشل لا ایکشن کے خلاف کوئی جورسڈکشن نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، جس کے تحت اس آرڈر کے تحت کیا تھا کہ جو تمام سپریم کورٹ کے ججز تھے اور ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کو ایک نیو اوتھ لینی تھی اور قسم اٹھوانی تھی کہ ہم اس ایکٹ کے مطابق کام کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس پی سی او میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیزالو کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے جو کہ چیف الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پی 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 جو پیپلز پارٹی ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ایبولش کر دی جاتی ہے. سو اب ڈسکس کرتے ہیں ضیاء کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے روپ میں. ضیاء کیا چاہتے تھے؟ وہ ایک سیلف سٹائل ڈیموکریسی کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اور اسی سویلین سیٹ اپ میں، اسی سیلف سٹائل ڈیموکریسی میں وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنانا چاہتے تھے. سو اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ سٹیپس اٹھائے. فرسٹ آف آل انہوں نے کیا کیا کہ مجلس شورا کو انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور مجلس شورا کو اس نے کیا کیا کہ نیشنل اسمبلی کی جگہ پر فٹ کروا دیا. بٹ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے پاس جو لیجسلیٹو پاورز تھی وہ نہیں تھی، ان سے محروم تھے. ٹھیک ہے، وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف اور صرف ضیاء کو مشورہ دے سکتے تھے. اس مجلس شورا میں کچھ پولیٹیشین، کچھ ٹیکنوکریٹس اور کچھ آرمی مین شامل تھے. سیکنڈ جو سٹیپ تھا جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ عوام سے ان کا جو رول تھا وہ انڈورس کروانا تھا، اپروو کروانا تھا. سو اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا، ریفرینڈم 1984 کو انٹروڈیوس کیا، جس میں انہوں نے عوام سے ایک سوال پوچھا کہ ڈو یو وش پاکستان ٹو بی این اسلامک اسٹیٹ. اگر لوگوں نے یس میں جواب دینا تھا تو اس یس کا مطلب تھا دیٹ ضیاء ہمسیلف وڈ بی فردر انڈورس، کہ ضیاء نے اپنے آپ کو اس یس کے ذریعے پریزیڈنٹ آف پاکستان اپروو کروانا تھا. ٹھیک ہے، سو جو نتیجہ آیا تو وہ زیادہ تر لوگوں نے جو کویسچن تھی اس کا جواب یس میں آیا تھا. سو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس ریفرینڈم کے تھرو ضیاء جو تھے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں.
سو آفٹر ریفرینڈم کیا کرتے ہیں ضیاء جو تھے وہ اگین اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہیلڈ کرواؤں گا فیبرری 1985 میں. اینڈ جو الیکشن ہو جاتے ہیں فیبرری 1985 میں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ضیاء جو تھے وہ محمد خان جنیجو کو ایز اے پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ضیاء الحق جو تھے وہ 1973 کا کنسٹیٹیوشن ریوائیو کرتے ہیں اور اس حوالے سے آرڈر جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو جو ریوائیو شدہ 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے دیٹ واز quite change from the previous one constitution that was enacted by the Bhutto regime. کیوں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے چینج؟ اس میں کیا آیا ہوا ہوتا ہے؟ وہ یہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے وہ تو مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے، بٹ جو پاورز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ ہوئے ہوتے ہیں اس ریوائیو شدہ کنسٹیٹیوشن میں. ٹھیک ہے، جبکہ جو اوریجنل کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو زیادہ پاورز کس کے پاس ہوتے تھے؟ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ انہوں نے کیا کیا، کیسے محمد خان جنیجو کی اچانک سے جو رجیم تھی یا گورنمنٹ تھی وہ ڈسمس ہو جاتی ہیں. تو جو محمد خان جنیجو تھے ان کی پوزیشن آل دو بہت زیادہ ویک تھی بیکاز آف دا امینڈمنٹ میڈ بائی دا ضیاء. ٹھیک ہے، جو ریوائیو شدہ کنسٹیٹیوشن تھا اس کی وجہ سے جو جنیجو کی پوزیشن تھی وہ کافی ویک پڑ چکی تھی. بٹ اس کے باوجود جنیجو جو تھے وہ بہت زیادہ ایک آنیسٹ، ایک پولائٹ، ایک لو کی پولیٹیشین تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ سب کچھ کیا ان لمیٹڈ پاورز میں، انہوں نے عوام کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے. انہوں نے کنسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جب وہ مارشل لا ختم ہو جاتی ہے تو جو ملٹری جرنیلز ہوتے ہیں ان سے بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں اور چھوٹی گاڑیاں ان کو دے دیتے ہیں. However, جنیجو کے پاس اتنے پاورز نہیں تھے، اس وجہ سے he was not able to accomplish all of the ضیاء agenda. ٹھیک ہے، سو جیسے ہی جنیجو جو تھے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو ریسٹور کرواتے ہیں تو اس وجہ سے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تھے ان کے تعلقات پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے لگتے ہیں. اور اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ جو جنیجو ہوتے ہیں ان کو انفارم کیے بغیر جب وہ 29 مئی 1988 کو ساؤتھ کوریا کے وزٹ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان ایکسپیکٹڈلی ایک سڈن سا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت ضیاء کیا کرتے ہیں، وہ جنیجو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کرواتے ہیں اور ساتھ میں تمام اسمبلیوں کو بھی ڈیزالو کرواتے ہیں بائی یوزنگ دا آرٹیکل 58(2)(b) آف دی کنسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، ساتھ میں وہ یہ بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ دوبارہ سے فریش الیکشنز ہوں گے 17 نومبر 1988 کو فار دی نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی. بٹ اس سے پہلے کہ یہ الیکشنز ہیلڈ ہونا تھے اچانک سے ضیاء الحق کی ایک مسٹیریس موت واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو تھے ایئر کرافٹ میں ان کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، وہ کرش ہو جاتا ہے نیئر بہاول پور آن 17 اگست 1988، جس میں ضیاء الحق کے ساتھ ساتھ چیئرمین آف دی جوائنٹ چیف کمیٹی یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ایمبیسڈر تھے وہ تھے، اور ساتھ اس کے علاوہ 27 اور ممبرس تھے جو کہ اس ایئر کرافٹ میں شامل تھے، وہ تمام کے تمام اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس واز آل اباؤٹ دی ضیاء era. Hope you guys will understand this. Stay tuned, keep watching, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.